दुबई बैठे हैं, इन्होंने ना ग्रुप का लिंक मेरे को पहुंचा, जिस तरह इन्हें आगाज किया ना कि असं किस तरह मिले, तो गालबन सन 2014 की गल, वो लिंक ज्वाइन कर लिया। लिंक ज्वाइन करने तो बाद इन्हों के कुछ दोस्त बाब मशवरे देंगे थे, ठीक दे रहे थे अपनी नज़र के मुताबिक, लेकिन वो 60% से 100% नहीं सी। उन्होंने असीं भी अपनी खिदमत शुरू कर दी। इस तरह उस खिदमत का सानू रिजल्ट ये मिला कि असीं पाकिस्तान दे विच सब तो वड्डा पाकिस्तान की गोट फार्मिंग का आगाज़ करता। अगर कि ये ना होंदे तो ये गम ना मुमकिन सी, ना इन्हें दोस्तों की असीं खिदमत कर सकते सी, ना ही वो दुआवां ले सकते सी, ना ही एडी वड्डी कामयाबी हासिल कर सकते सी। इस तो बाद पाकिस्तान में आके जिस टाइम काम शुरू किया तो तकरीबन कोई 17 तो 18 करोड़ अपनी आवाम के विच नाम पैदा करना, और उस वक्त अपने पाकिस्तान के विच मुख्तलिफ फार्मिंग की जी सी ना वो 1 करोड़ की तादाद हो रही थी। 1 करोड़ के अपना नाम पैदा करना नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश और अल्लाह पाक की रहमत के नाल अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान के गोट फार्मिंग का एक ऐसा नाम पैदा किया कि जिहड़ा बिल्कुल गर्क होया महकमा दोबारा अपने अरूज से आ गया। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में फार्मिंग का काम कोई नहीं हो रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर तहसील हर शहर में गोट फार्मिंग चल रही है। 10 जानवरों से लेके 200 जानवर तक बआसानी से लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इसके बाद लोगों की खिदमत के लिए यूट्यूब का चैनल बनाया। ये डॉक्टर साहब का मशवरा था कि आप यूट्यूब का चैनल भी बनाएं। तो उस वक्त जो डॉक्टर हजरात के चैनल थे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, वो 1.5 लाख था। जो जानवरों की मालूमात के चैनल थे वो तकरीबन को 3 से 4 लाख चैनल थे। उन सब ने अपना नाम और मकाम पैदा करने के लिए बड़ी कोशिश और मेहनत की। अल्लाह के फजल से अब पाकिस्तान में किसी जगह पे भी बकरी का जिक्र होता है ना, अगर मुल्क के अंदर, तो लाजम जिक्र होता है कि इस जगह से नहीं इस जगह से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मुल्क से बाहर जिक्र होता है तो आपके पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर होता है कि बकरी फार्मिंग का निज़ाम पाकिस्तान में इस लेवल पे जा रहा है। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे इस वक्त ना बेरोजगारी का मामला बहुत ज़्यादा है। तो आज से चंद दिन पहले एक दोस्त ने सवाल किया था कि उस्ताद जी मुझे बताएं कि मैं ना अपने जानवरों में जो लोग देखने आते हैं उनको कोई जरासीम का शदवा से गुजारूँ कि ना गुजारूँ। तो मैंने उसको मुख्तसर सा जवाब दिया कि जिसका काम ना चले ना उसको कहते हैं बकरी रख ले, ठीक हो गया। जिसके घर में बरकत ना उसको कहते हैं बकरी रख ले, जिसके रिज़्क में इजाफा ना हो रहा हो उसको कहते हैं बकरी रख ले, जिसको शिफा ना मिल रही हो उसको कहते हैं बकरी का दूध पी ले, जो फिट ना हो रहा कमजोर हो उसको कहते हैं बकरे का गोश्त खा ले। क्या बकरी के लिए भी कोई दुआ इस्तेमाल करनी पड़ेगी? तो अल्लाह के फजल से ये आज तक मेरे बुजुर्ग हजरात भी बैठे हुए हैं, कभी किसी ने बकरी के गोश्त का रेट कम होते देखा है? जंग के हालात हों, ज़ल्ज़ले के हालात हों, जैसे मर्जी में मुल्क में हालात हों, कभी आज तक बकरी के गोश्त का रेट कम नहीं हुआ। लेकिन आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप जब किसी भी जानवर को सेल करते हैं तो उसका जो पुट्ठे का हिसाब वो लगाते हैं, उक्का मुक्का उसको बेचते हैं। जो बेकार चीज़ है ब्रॉयलर का गोश्त आप लेने जाते हैं वो आपको वजन करके देता है, एक चीज़ा भी नहीं जाने देता आपकी तरफ। जब आप भी उसको इस वेट के हिसाब से देंगे ना, अगर आम खाई आपसे 800 रुपये किलो खरीद रहा है, आप वजन करके उसको 600 रुपये किलो दे दें, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम आएगा ना आप 300 में किलो तैयार करना जान जाएंगे। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना बेरोजगारी का, ये खत्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा यही प्रॉब्लम अब रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर आपके जिंदा जानवर का लाइफ का वेट है कि जैसे कि ज़िबाशुदा जानवर का गवर्नमेंट का रेट है ना, वो जिंदा जानवर का भी ऐसे आपको रेट मिलेगा। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग हर जगह कामयाब है, और कोई ऐसी जगह नहीं पाकिस्तान का ना हर जगह पे बकरी सरवाइव कर रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फार्मिंग की तरफ नहीं आए। फार्मिंग की तरफ इसलिए नहीं आए कि हमें बहुत सारे लोगों ने डरा दिया ये मर जाती है। यार हमारे ऊपर भी किसी ने करोड़ों लगाए हैं ना, हमारा भाई होगा या वालद होगा, उसको पता है इसमें सुबह चलना है या काम करना है। तो हमारा मुसलमान का ये तकाजा होना चाहिए कि जिंदगी मौत के ऊपर कारोबार ना किया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर हमारी पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा मीट है, जिधर तक पाकिस्तान की मीट की सप्लाई है,
ٹھیک ہوگا، ایکسپورٹ ہو رہی ہے، سب سے اچھا میٹ آپ کے پاکستان کا ہے اور سب سے زیادہ ریٹ بھی آپ کے پاکستانی میٹ کا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ کے صرف آپ اگر اپنے اسلام آباد کا اندازہ لگا لینا تو اس کے لیے قربانی کے لیے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جانور کی بکرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کا اندازہ لگائیں تو وہ ایک اسلام آباد کا بکرا نہیں پورا کر سکتا۔ یہ پورے کیسے ہوتے ہیں کہ جو جانور ابھی تک چیرے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، جو بکریاں ہوتی ہیں وہ پورے کرتی ہیں، صرف گوندا یا قربانی کے لیول والا جانور اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جانور تیار ہی نہیں کرتے۔ اس میں تیسرا جو آپ کے لیے پرابلم آتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اچھے ایریے ہیں، پوش ایریے جس کو کہہ لیں، اس میں سوسائٹیاں ہیں۔ سوسائٹی کا رول ہوتا ہے 3 سے 5 دن پہلے جانور کا۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ 3 سے 5 دن پہلے شہروں سے نکل آتے ہیں، جانور اپنے سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ان جگہ کے اڈوں والے ہوتے ہیں ان کو صحیح عید ملتی ہے، آپ کی وہ عید نہیں بنتی۔ اس سے آگے آ جائیں کہ آپ کو اس کامیابی کا اور ایک راز بتا دیتا ہوں میں کہ تقریباً پچھلے 15 سال سے میں ججمنٹ کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ جو میں نے اپنے اندازے سے اس کا دیکھا ہے کہ پچھلے 15 سال سے بکرے کا ریٹ کم نہیں ہوا۔ آخری 10 دن جو ہے نا وہ ہوتے ہیں آپ کے انویسٹر کے، اور جو چاند سے پچھلے دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فارمر کے، ٹھیک ہو گیا۔ آخری 10 دن میں جا کے بکرے کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوا، ورنہ پچھلے 15 سالوں سے بکرے کا ریٹ اپ ڈاؤن نہیں ہوا۔ پہلے جو ہے نا اس کی مارکیٹ اپ ہی رہی ہے۔ آخری 10 دن جو ہے نا وہ انویسٹر نے زیادہ خریداری کر لی، کبھی روک لیا کبھی چھوڑ دیا، اس وجہ سے تھوڑی بہت ڈسٹریبیوشن آئی، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان کے ہر کونے میں آپ اگر اچھا ایک صحت مند جانور تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا جو میٹ ہے نا، میٹ وہ تقریباً 800 روپے کلو پہ تیار کر سکتے ہیں۔ میٹ 400 سے 500 روپے تک اس کا لائیو ویٹ 1 کلو تیار کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لو ایریا میں جو میٹ کا ریٹ ہے وہ 1500 روپے ہے، جو ہائی ریٹ ہے وہ 2200 روپے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کچھ آپ کا فرق بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ 500 روپے میں تیار کر کے یا 800 روپے میں تیار کر کے 1500 میں سیل کرتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ پہ نقصان ہے کیا؟ پھر ایک اور بتا دوں بکری فارمنگ کا کام آپ کو، کہ آج تک میرے اتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کسی بکری والے کو اپنے گھر کے برتن بیچنے دیکھا آپ نے؟ لیکن کئی کاروبار ایسے ہیں جو گھر کے برتن بھی ختم کر دیتے ہیں، جس میں آپ مرغی فارمنگ بھی لا لیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کو فارمنگ لگا لیں۔ اچھا، جیسے آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں میرے دوستوں وہاں بیٹھے وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی بریڈ کی گاڑی کے اتنے فائدے ہیں، اسی طرح باقی فارمنگ میں نا بکری کا کام ہائی بریڈ ہے۔ بکری نے آپ کو سال میں 2 سے 3 بچے دینے کنفرم۔ اچھا، اس کا اندازہ آپ نے کب لگانا؟ جب آپ نے لگاتار ایک بکری سے 5 دفعہ بچے لینے ہیں، آپ اس کی ایوریج نکالیں گے وہ 2 سے زیادہ دے گا۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں جانور کا، وہ 1 سال میں اپنی رقم واپس کر کے خود آپ کے پاس نہیں رہتا۔ گائے بھینس میں آپ دیکھ لیں، اس کا دودھ بھی جمع کر لیں، اس کا بچہ بھی جمع کر لیں، لیکن بکری ایسی ہے کہ آپ 20,000 کی لے لیں، اس کے پاس ایک بچہ ہو، سال بعد وہ بچہ 20,000 کا بک جائے گا، بکری آپ کو بچ جائے گی۔ بکری آپ 3 لاکھ کی لے لیں، اس کے پاس 3 بچے ہوں، سال بعد اس کے 3 بچے 3 لاکھ کے ہوں گے، بکری پھر بھی آپ کے پاس ہوگی۔ ایک چیز آپ کو ضرور بچے گی، اللہ کے فضل سے یہ اتنا نفع بخش، اور آپ یہ کہہ لیں کہ باپ برکت کا اور پھر اگر آپ کے پاس یہ ایک ضائع ہوتی ہے تو 3 پیدا بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں نا کاروبار، اس میں اگر ہمیں 70% پروفٹ ہونا تو ہم بہت شاندار کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا کاروبار ہے۔ اس میں آپ اندازہ لا لیں کہ اس میں آپ کو جو 70% نہیں 100% پروفٹ ہے۔ اگر ایک بکری نے 2 بچے دے دے، ایک بچے نے اس کا خرچہ کور کر لینا، دوسرے بچے نے آپ کو ٹوٹل پروفٹ دینا۔ اس میں آپ نے ایک اچھا شاندار جانور قربانی کے لیے 1 سال میں فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک اچھی اور شاندار بکری تیار کرنے کے لیے آپ کو 1.5 سال لگتا ہے۔ ایک مخصوص ٹائم میں آپ ایک اچھی چیز تیار کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے آگے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس کو شفا نہیں ملتی وہ بکری کا دودھ استعمال کریں، کہ اللہ پاک نے جس سے بھی کوئی اچھا کام لیا یا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا اس کو بکری کی طرف لگا دیا۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اگر دیکھا جائے نا کہ کچھ 4-5 جو ہماری برادری ہیں، ان کے جو مین آدمی ہیں چودھری لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اتنی پاور کسی کی نہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ جب مسجد اقصی میں معراج کے موقع پہ سرکار نے جو جماعت کرائی تھی،
اس میں دنیاوی پیشے کے لحاظ سے وہ جماعتی اور امام کیوں تھے؟ ان کا دنیاوی پیشہ سب کا بکری بانی تھا. تو آج وہ جنتوں کے مالک ہیں. جب آپ کا اٹیچمنٹ اس گروپ سے ہوگا تو آپ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ دوسرے نمبر کے اوپر ہر کام کے اوپر سرکار نے کہا کہ اس میں تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن بکری میں آپ نے سٹیمپ لگا دی کہ یہ عاجزی پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ آگے آ جائیں کہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ فارمنگ جو ہے نا وہ سنت نہیں ہے، بکری چارنا سنت ہے. تو اس بارے میں بھی آج دوست اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو میرے ذہن میں چیز ہے کہ آپ جب سرکار کی حدیث پاک دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ کہا کہ بکری پالو. پالو کا لفظ اپنی زبان میں دیکھو کس کو کہتے ہیں؟ رکھنے کو کہتے ہیں، چارنے کو کہتے ہیں، یا صحت مند ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اب بکری جو ہے نا یہ چارنا سنت نہیں ہے، بکری کو صحت مند رکھنا سنت. آپ جس طریقے سے مرضی رکھیں. ہمارے اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یہ آپ کو بکری کی افادیت بتا رہا ہوں کہ بکری کی افادیت کیا. اچھا، جب ان کو کوئی بھی بچہ ہو جس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی بیماری ان سے کور نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بکری کا دودھ پلاؤ. اچھا، اپنی فیملی میں وہ بکری کا بچوں کا دودھ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمیں جو باہر کا دودھ ہے 1 2 3 اس کے مگر لگاتے ہیں. اس سے آگے آپ آ جائیں کہ بکری کا جو دودھ ہے نا اس سے اللہ کے فضل سے انسانی باڈی کی جو کچھ ضروریات ایسی ہیں جو ابھی تک ہماری لیبارٹریوں میں بھی شو نہیں ہوئی. جیسے ایک وقت تک ہمیں بلڈ کا صرف پتا تھا، پھر آگے وقت آیا بلڈ کے گروپ آ گئے، اس سے آگے وقت آ گیا کہ اس میں جی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، آپ کے بلڈ میں یہ چیز کم ہے. تو بکری کا دودھ ایسا ہے کہ یہ آپ کو ساری زندگی بڑھاپے کی صورت نہیں آنے دے گا. آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے کہ 80 سال کا بزرگ آپ کو بکریاں چارتا ملے گا، اس کے چہرے سے محسوس ہوگا، لیکن جو اس کے نیچے والی باڈی ہے وہ ساری 25 سال والی ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بکری کے دودھ کے فائدے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جو زمانے کا ڈاکٹر ترین آدمی ہے جس کا کوئی کام نہیں اس کو ہم بکریوں کی طرف لگا دیتے ہیں. اچھا، بچے اس کے اسکولوں کالجوں میں فرسٹ آتے ہیں. جب بچے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ابے کا کام نہیں ٹھیک، اس سے کام چھڑا دیں. ابے کی زندگی ہے صرف 1 سال باقی بچتا ہے جب وہ کام چھوڑتا ہے. بکری کا دودھ اسے نہیں ملتا، ایکسرسائز اسے نہیں ملتی، وہ 1 سال کے اندر فارغ ہو جاتا ہے. ایک اور آپ کو فائدہ بتا دوں بکری کے دودھ کی. آپ جتنے بھی بکریاں چارنے والے جو بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں دیکھیں ان کے پیچھے اللہ پاک نے نا مردوں کی لائن لگائی ہوگی اللہ کے فضل سے. اچھا، جو چیز آپ کو اتنے فائدے دے اس کے اوپر آپ کا سالانہ اگر 50,000 خرچہ ہو تو زیادہ ہے. آپ کسی بھی اپنے بچے کو صرف 2 مہینے بکری کا دودھ پلا لیں، باقی بچوں سے اس کی حرکتیں الگ ہو جائیں. اس کے علاوہ میرے دوست کا اگر کوئی بکری کے بارے میں سوال ہے، بھائی مزمل صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، وہ بھی کر سکتے ہیں. تقریباً کم سے کم کتنے بکریوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے بکری کو کام اگر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے؟ بکری میں ایک تو آپ کا کاروبار ہے، ایک آپ کی ضرورت ہے. 2 چیزیں جیسے میں نے جتنی بھی آپ کو بکری کی معلومات بتائی ہے جو ضرورت والی بتائی ہے. اگر تو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بکریاں آپ کے پاس 25 ہونا ضروری ہے. 25 بکریوں کو ایک ملازم سنبھالے گا. ایک اچھی ٹاپ کلاس کی بکری 60 سے 70,000 روپے آپ کا سالانہ خرچہ کرائے گا اور آپ کو 2 لاکھ روپے تک بچت دے گا. ٹھیک ہوگا. پاکستان میں ابھی تک بکری کے دودھ کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا. بکری کی 2 چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی، ایک اس کا بچہ، ایک اس کا دودھ. ایک لیفٹ سائڈ، ایک رائٹ سائڈ. رائٹ سائڈ کو ہم استعمال نہیں کرتے، لیفٹ کو استعمال کر رہے ہیں. جب آپ رائٹ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے اللہ کے فضل سے آپ کا جو نظام ہے نا یہ ڈبل پروفٹ والا ہو جائے گا. پاکستان میں بکرے کے گوشت کا ریٹ جو ہے نا یہ ڈبل ہے باقی گوشت کے حساب سے، کٹے اور بچڑے کے لحاظ سے. بکری کا جو سنگل بھی نہیں ہے، حالانکہ دودھ بھی اس کا ہے. جب آپ اس کو ڈبل ریٹ پہ بیچنا شروع کر دیں گے اسی وقت آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان میں ایک نارمل بکری جو ہے نا جو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتی وہ بھی 2 kg دودھ دے دیتی ہے، جس کو ہم دوگلا جانور کہتے ہیں. اگر بالکل نکما جانور وہ بھی 1 لیٹر دودھ دے دیتا ہے. تو اگر آپ اس کو ڈبل ریٹ میں اپنے گائے بھینس کے دودھ سے بیچیں گے تو آپ کو 700-800 روپے ڈیلی کا آئے گا. بکری کا زیادہ سے زیادہ خرچہ 300 روپے ہوتا ہے. دوسرا آپ کی ضرورت، اگر آپ اپنے دودھ کے لیے بکری کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 2 بکریاں کافی ہیں. ایک بکری سردیوں میں بچے پیدا کرے، ایک گرمیوں میں بچے پیدا کرے. 3 مہینے بچے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد 7 مہینے مالک کو دودھ ملتا ہے. 2 مہینے بکری خشک رہتی ہے. ٹھیک ہوگا. گائے بھینس کا 5 کلو دودھ، بکری کا 2 کلو دودھ ایک برابر آپ کو کام دے گا اور آپ کی نسل بدل جائے گی.
آج تک آپ اپنے میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں کہ اپنے پچھلے لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں کے پاس بکریاں تھیں، ان کی نسلوں میں کتنے لوگ ہیں جو ذہین اور عقل مند ہیں، جن کے پاس گائیں بھینسیں تھیں ان میں دیکھیں کتنے ہیں۔ اچھا اگر آپ کرتے ہیں میٹ کا کاروبار تو اس میں آپ کو 50 جانوروں کی ضرورت ہے۔ میٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک بکرا قربانی کا، ایک عام ریگولر جانور جو 3 مہینے آپ تیار کرتے ہیں، تو وہ آپ 50 جانوروں سے شروع کریں گے۔ لیکن جس وقت آپ نے یہ دین میں سوچ لیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس وقت آپ نے اس کو سبز چارہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کو سوٹی پکڑ کے باہر نہیں نکلنا۔ یہ 2 کام آپ کریں گے تو آپ فلاح ہیں، آپ کو اسی وقت نقصان شروع ہو جائے گا۔ نمبر 1 کے اوپر۔ نمبر 2 کے اوپر جتنا مرضی کاریگر آدمی ہو اس فیلڈ میں، جو جانور کمزور ہوگا وہ کبھی بھی اس کو پروفٹ نہیں دے گا، جتنا مرضی اعلیٰ نسل کا جانور ہو، جتنا مرضی اس فیلڈ میں